जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है। कैसे हैं आप? एक दफ़ा हम फिर हैं और फिर कोई गालिब का तस्करा है, उनके अशार के मानी तलाश करने की जुस्तजू है। आगे एक गज़ल में वो कहते हैं कि ये रात भर का है हंगामा, सुबह होने तक रखो न शमा पर ए अहले अंजुमन तकिया। अब इसका मतलब यही है कि जो गालिब कहते आए हैं कि दुनिया की बेसबाती और सहारों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, हालात और वक्त सबके बदल जाते हैं। तो ये एक तवील गजल है जिसका मक्ता है, हम और तुम फलक पीर जिसको कहते हैं, फकीर गालिब मिस्की का है कोहन तकिया। यानी हम और आप जिसको बूढ़ा आसमान कह रहे हैं, गालिब का जैसे आजिज फकीर का तो बस वही एक पुराना सहारा है। तो ये एक तवील गजल है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम ने नवाब सईदुद्दीन अहमद खान तालिब की बेआत से हासिल करके अल हिलाल जो कलकत्ता से शाया होता था उनका, उसमें शाया की थी 1914 में। फिर उसके बाद ये गालिब के कलाम में शामिल हो गई। आगे गजल में कहते हैं कि तुम हो बुत फिर तुम्हें पिंदार खुदाई क्यों है, तुम खुदावंद ही कहलाओ खुदा और सही। यानी तुम कुछ भी हो जाओ, इंसान खुदा नहीं हो सकता। पिंदार खुदाई जो है, ख्याल या तकब्बुर खुदाई का, वो कभी नहीं होना चाहिए। कितने ही यकता हो, कितने ही आला व बरतर हो, तुम्हें खुदाई का गुरूर तकब्बुर कैसे पैदा हो गया। गालिब कहते हैं कि मेरी बात मानो, खुदा को अलग रहने दो, खुदावन कहलाओ, मालिक आका जो भी हो तुम, लेकिन खुदा ना बनो। यास यगाना चंगेजी का एक शेर मुझे याद आया। उन्होंने कहा था, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना न गया। आगे यगाना कहते हैं कि बुतों को देख के सबने खुदा को पहचाना, खुदा के घर तो कोई बंदे खुदा न गया। कृष्ण का हूँ पुजारी, अली का बंदा हूँ, यगाना शान खुदा देख कर रहा न गया। फिर कहते हैं कि तेरे कूचे का है माइल दिल मुस्तर मेरा, काबा एक और सही क़िबला नुमा और सही। ये भी गालिब का एक बहुत दकीक फिक्र है। बार बार वो बयान करते हैं कि ये काबा, क़िबला नुमा, ये तमाम चीजें वजूद हकीकी की तरफ इशारा हैं। तो काबा भी निहायत मुक़द्दस मकाम है, क़िबला नुमा से भी मुझे इनकार नहीं, लेकिन ए मेरे महबूब जो कि महबूब हकीकी है, यहाँ पर मेरा दिल तो इस्तराब में सिर्फ तेरे ही कूचे की तरफ मैलान रखता है, वही मेरा रुझान है। ये जो तेरी तरफ इशारे हैं, क़िबला नुमा है, काबा है, उनसे मेरे दिल को कोई रग़बत नहीं। दिल का ताल्लुक सिर्फ महबूब हकीकी से होना चाहिए। फिर आगे गालिब इसमें एक मशहूर शेर है, वो कहते हैं, क्यों न फिरदौस में दोज़ख को मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। ये मजमून गालिब पहले भी बयान कर चुके हैं। तात में ता रहे न मैं अंग भी की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। तो यहाँ पर भी है, वो कहते हैं कि बहिश्त में दोज़ख को क्यों ना मिला लें, सैर व तफरी के लिए थोड़ी सी और फजा पैदा हो जाएगी। ये बज़ाहिर माने हैं, लेकिन कहना गालिब ये चाहते हैं कि बहिश्त एक ऐसा मकाम है जो लोग इबादत की तरगीब के तौर पर पेश करते हैं, और मिर्जा चाहते हैं कि खालिस इबादत वो है कि जिसमें किसी तरगीब से साबिका ना पड़े। मिर्जा सिर्फ खुदा के लिए खुदा की इबादत करना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने जन्नत और दोज़ख में कोई तमीज कायम नहीं रखी। मिर्जा बार बार ये कहते हैं कि इबादत के लिए इनाम का लालच नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो जन्नत ही की तरगीब क्यों ना हो, और ना ही उन्हें ये पसंद है जैसे दोज़ख से खौफ आता है लोगों को कि उन्हें डरा कर बंदगी पर आमादा किया जाए। वो समझते हैं कि ये दोनों चीजें खुलूस के मनाफी हैं। तो उन्होंने दोनों को, जहां तक इबादत का ताल्लुक है, हुकूकुल इबाद का नहीं,
تو حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے دونوں کو ایک درجے میں رکھ دیا، یعنی مقصود حقیقی جو ہے خدا کی رضا، اس کا بہشت و دوزخ کی بحث سے تعلق نہیں ہے، وہ مقصود صرف خلوص فی العبادت ہے۔ تو یہ مضمون بھی مرزا کے ہاں فارسی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ پھر اگلی غزل ہے جس کا پہلا شعر ہے کہ آپ نے مسنی الزر کہا ہے تو صحیح، یہ بھی ہے حضرت ایوب گلا ہے تو صحیح۔ اور سنی الزر یعنی میں دکھ میں ڈال دیا گیا ہوں، یہ قرآن پاک میں حضرت ایوب کا قول ہے۔ میری دانش میں تو اس میں ذات باری تعالیٰ سے گلہ موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کا نام نہیں لیا کہ اللہ میاں تو نے مجھے دکھ میں ڈال دیا، لیکن غالب کا خیال مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حضرت ایوب، آپ نے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں دکھ میں ڈال دیا گیا ہوں، تو یہ بھی ایک قسم کا گلہ شکوہ ہی ہے۔ حقیقی صبر و شکیب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی حالت درد و غم کسی بھی شکل میں بیان نہ کرتے، کیونکہ ہماری حالت باری تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غالب کا مطلب یہ ہے روح سخن خدا کی طرف نہ صحیح، لیکن اپنی دردناک حالت بیان کرنا بھی تو ایک طرح سے شکوہ ہی ہے۔ بہرحال یہ غالب کی اپنی معنی آفرینی ہے۔ رنج طاقت سے سوا ہو تو نہ پیٹوں کیوں سر، ذہن میں خوبی تسلیم و رضا ہے تو صحیح۔ آسان شعر ہے، تسلیم و رضا کی خوبیوں کا میں قائل ہوں اور سمجھتا ہوں کہ صحیح مسلک و طریق یہی ہے کہ جو کچھ بھی پیش آئے اسے خدا کی طرف سے اس کی رضا کے مطابق سمجھنا چاہیے اور تسلیم کا شیوہ اختیار کرنا چاہیے، تسلیماً لامرے ہی کہنا چاہیے اور اس پہ کوئی واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے حصے میں جو غم آئے وہ میری طاقت برداشت سے، میری استعداد سے بہت زیادہ ہیں، پھر سر تو پیٹنا ہی پڑے گا۔ یعنی تسلیم و رضا اپنی جگہ، مگر غالب کا سر پیٹنا تو بنتا ہے۔ غنیمت کہ با امید گزر جائے گی عمر، نہ ملے داد مگر روز جزا ہے تو صحیح۔ جیسے ایک جگہ غالب نے کہا تھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غنیمت ہے کہ اس زندگی میں سہارے کے لیے، کسی نہ کسی طور گزار دینے کے لیے، بسر کرنے کے لیے، ہمت نہ ہارنے کے لیے خدا نے جزا کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور اسی امید پر ہم زندگی بسر کر لیں گے کہ آخر ایک نہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے۔ اب یہاں ہمیں صلہ ملے نہ ملے، لیکن ہم نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ وہاں ہم اس کی جزا پائیں گے۔ اب روز جزا ہو نہ ہو، غالب کہتے ہیں، لیکن روز جزا کی امید پر زندگی تو قابل برداشت ہو گئی، زندگی تو بسر ہو جائے گی کسی نہ کسی طور سے۔ پھر کہتے ہیں نقل کرتا ہوں اسے نام اعمال میں کچھ نہ کچھ روز ازل تم نے لکھا ہے تو صحیح۔ تو یہاں غالب جو ہے جبریوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انسان مختار نہیں ہے، مجبور ہے، اور جو کچھ اس کے مقدر میں روز ازل سے لکھ دیا گیا ہے وہی کرتا رہتا ہے۔ غالب بھی کہتے ہیں کہ کاتب تقدیر تو نے ازل کے روز جو میرے مقدر میں لکھ دیا اس سے برابر اپنے نام اعمال میں نقل کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ خیال جبریوں کا ہے اور کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، لیکن اور ہمارے لیے قرین قیاس بھی نہیں ہے، لیکن بیان کا کمال غالب کے یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہی کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روز ازل کا لکھا ہوا تھا وہ میں نقل کر رہا ہوں اپنے نام اعمال میں۔ پھر اگلی غزل میں غالب کہتے ہیں کہ ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل آئے، یعنی کہ جو دوست عزیز اور رفیق مجھے کشتی پر سوار کرنے کے لیے ساحل تک ساتھ آئے تھے اور پھر رخصت طلب کر گئے، انہیں کیا معلوم کہ دریا میں روانگی کے بعد میری کشتی پہ کیا کیا آفتیں اور مصیبتیں آئیں۔ مطلب یہ کہ حق و صداقت کی راہ میں، عزیمت کی راہ میں جن مصیبتوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ
ان کا صحیح اندازہ وہ لوگ نہیں لگا سکتے جو الگ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے تالی بجاتے ہیں، داد دیتے ہیں، یا صرف اس راہ تک پہنچانے کے لیے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور اصل راہ میں مشکلات میں ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ راہ عزیمت میں ایک مقام پر انسان تنہا رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگ پھر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ کوئی یار جاں سے گزرا، کوئی ہوش سے نہ گزرا، یہ ندی میں یک دو ساغر میرے حال تک نہ پہنچے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ وہ نہیں ہم کہ چلے جائیں حرم کو اے شیخ، ساتھ حجاج کے اکثر کئی منزل آئے۔ حجاج حاجی کی جمع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ کعبہ، ہم حاجیوں کے قافلے کے ساتھ کئی منزل یعنی کافی دور تک چلے جاتے ہیں لیکن حرم تک نہیں پہنچتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سعی میں، اس تگ و دو میں، اس جستجو میں جو ہمیں لذت مل رہی ہے اسے ہم منزل پر پہنچ کر ختم نہیں کرنا چاہتے، لہذا منزل سے پہلے پلٹ آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں غالب کہ کسی بھی عظیم تر مقصد کے لیے، کسی بیش بہا شے کے لیے جو سعی و کوشش میں جو لطف ہے وہ اس شے تک پہنچ کر باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایک حد تک پھر اس شوق کی تسکین ہو جاتی ہے۔ اس طرح عشق حقیقی میں غالب اس تسکین کی، اس فلفلمنٹ کے روادار ہونا نہیں چاہتے، اس لیے راستے ہی میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ مزہ مل رہا ہے کہ جو منزل پہ پہنچ کے انہیں ڈر ہے کہ شاید معدوم ہو جائے۔ پھر آگے جو غزل آتی ہے، بھولے سے کاش وہ ادھر آئیں تو شام ہو، کیا لطف ہو جو ابلق دوراں ویرام ہو۔ یہ غزل اب تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہوا ہے کہ غالب کی نہیں ہے، یہ ایک اپریل فول 1927 میں بنایا گیا تھا کسی اسکول کے، بلکہ غالب کے نام پہ ماڈل اسکول بھوپال کے جو ہیڈ ماسٹر تھے مولوی محمد ابراہیم خلیل، انہوں نے یہ بڑی مرصع غزل کہہ کے اپنے اسکول کے میگزین گوہر تعلیم میں شامل کر دیا تھا اس کو، اور کہا تھا کہ انہیں غزل کتب خانہ یار محمد خان کے بوسیدہ اوراق میں سے ملی تھی۔ پھر یہ رسالہ ہمایوں میں شامل ہو گئی لاہور میں، اور خواجہ حسن نظامی نے اس کو اخبار منادی میں شامل کر لیا، پھر نسخہ عرشی میں آ گئی۔ بہرحال اب ریسنٹ تحقیق سے کم و بیش یہ بات جو واقعات میں نے بیان کی یہ ثابت ہو گئے۔ کا ایک شعر مشہور تھا غالب کی غزل کے ہونے کے اعتبار سے، اتنی پیوں کہ حشر میں سرشار ہی اٹھوں، مجھ پر جو چشم ساقی بیت الحرام ہو۔ پھر اگلی غزل ہے، نسیم صبح جب کنعاں میں بوئے پیراہن لائی، پائے یعقوب ساتھ اپنے نوید جان و تن لائی، یعنی صبح کی ہوا نے جب حضرت یوسف کے پیراہن کی خوشبو کنعان میں پہنچائی تو یہ حضرت یعقوب کے جسم و جان کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ پھر کہتے ہیں، وقار ماتم شب زندہ دار ہجر رکھنا تھا، سپیدی صبح غم کی دوش پر رکھ کر کفن لائی، یعنی شب زندہ دار ہجر یعنی فراق کی راتوں میں جاگنے والا، شب زندہ دار رات کو جاگنے والا، زندہ دار ہجر یعنی فراق کی راتوں میں جاگنے والا۔ جس شخص نے فراق کی راتیں جاگ کر کاٹیں پھر گزر گیا، اس کے لیے اس کے ماتم کی، اس کی یاد کی عزت و وقت قائم رکھنا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ صبح غم کی سفیدی اپنے کندھے پر کفن رکھ کے لائی تاکہ اسے احترام سے دفن کیا جا سکے۔ اور آخر میں اس غزل میں کہتے ہیں کہ وفا دامن کشے پیرایو ہستی ہے اے غالب، کہ پھر نزہت گہے غربت سے تا حد وطن لائی، یعنی وفاداری وہ ہے جو ہستی کے لباس کا دامن کھینچتی ہے، اور یہی وفاداری ہے جو پردیس کی سحرگاہ، آسائش، وہاں کی رونق، پرفضا مقام سے کھینچ کر واپس ہمیں وطن لے آئی ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو وطن کی محبت میں اچھی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے، ان کے لیے یہ شعر ہدیہ ہے۔
اگلی غزل ہے، سہل ہے لیکن اشعار اچھے ہیں۔ دل سلامت ہے تو صدموں کی کمی کیا ہم کو، بے شک ان سے تو بہت جان کے خواہاں ہوں گے۔ یعنی اگر دل موجود ہے سینے میں تو وہ احساس سے محروم نہیں ہو سکتا، اور خوشگوار واقعات پہ خوشی اور ناخوشگوار واقعات پہ صدمہ ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے جان کی خواہاں ہوں گی، یعنی ہمارے دل پر اثر کریں گے۔ منتشر ہو کے بھی دل جمع رکھیں گے، یعنی ہم بھی اب پیروے گیسوے پریشاں ہوں گے۔ یعنی کتنا بھی پریشانی ہو اس کے باوجود ہم دل سنبھال کے رکھیں گے، جمعیت خاطر ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کیوں جس طرح یار کے گیسو ہیں وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے، پریشان نہیں ہونے دیتا، اسی طرح سے ہم اس کی زلف کے، محبوب کی زلف پریشاں کے پیرو بن جائیں گے، جو پریشانی کے باوجود یکجا رہتی ہے۔ گردش بخت نے مایوس کیا ہے لیکن اب بھی ہر گوشہ دل میں کئی ارماں ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ جب تک دل ہے ارمان باقی ہے، کتنا ہی انسان مایوس ہو، نا امیدی ہو، دل آرزو کرتا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے ابھی خون سے فقط گرمی ہنگامہ اش، پر یہ حالت ہے تو نالے شرر افشاں ہوں گے۔ تو یہاں آ کے غالب نے جسے آپ غم سمجھ رہے ہیں اسے شرار کر دیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رگو پے میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو، ابھی تو تلخی کامو دہن کی آزمائش ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں باندھ کر عہد وفا اتنا تنفر، ہائے ہائے تجھ سے بے مہر کم اے عمر گریزاں ہوں گے۔ اس قدر بھی دل سوزاں کو نہ جان افسردہ، ابھی کچھ داغ تو اے شمع فروزاں ہوں گے۔ یعنی شمع تو نے ہمارے جلتے ہوئے دل کو اس قدر کم مایا افسردہ کیوں سمجھ لیا، اس میں تو اب بھی کئی داغ فروزاں ہیں، غور سے دیکھ۔ کہتے ہیں کہ خوگرے عیش نہیں ہے تیرے برگشت نصیب، ان کو دشوار ہے وہ کام جو آساں ہوں گے۔ یعنی جن کی قسمت میں تو نے عیش لکھا ہی نہیں، جن کو مشکل نصیب عطا کیا ہے، وہ آسانی کے خوگر کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں نمود عالم اسباب کیا ہے لفظ بے معنی، کہ ہستی کی طرح مجھ کو عدم میں بھی تأمل ہے۔ یعنی کہ عالم اسباب تو جو نمود و نمائش ہے، ہنگامہ ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، وجود تو ایک طرف رہا، میں تو عدم کو بھی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو وجود و عدم کا دونوں کا قصہ پاک کر دیا غالب نے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ رکھ پابند استغنا کو قیدی رسم عالم کا، تیرا دستے دعا بھی رکھنا انداز توکل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا دنیا کی رسم ہے، لیکن جو شخص استغنا کا عادی ہو، جس کی وفاداری بے پروائی کے ساتھ استواری پر منحصر ہو، اسے رسم دعا کا قیدی نہیں بنایا جا سکتا، اس کے لیے اس رسم کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ بے نیازی ہے جو اپنے خالق پر کامل یقین و بھروسے سے پیدا ہوتی ہے، اور جسے اللہ پر، خدا پر پورا بھروسہ ہو، اس کے لیے عام انداز میں دعا کرنا، طلب مدعا کرنا، وہ بھی توکل میں خلل کا، کمی کا باعث ہے۔ وہ تو صرف اللہ کی رضا پہ قائم ہے، اسے دنیا کی کسی شے سے کوئی وابستگی نہیں، ہر شے سے بے پرواہ ہے، خوشی ہو، رنج ہو، آرام ہو، تکلیف ہو، امتحان ہو یا اجر ہو، جو کچھ خدا کی طرف سے آئے وہ اس کے لیے عین نعمت ہے، اور اسی کو ہم توکل سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم عام لوگوں کی انداز میں دعا کریں گے، التجا کریں گے، طلب مدعا کریں گے، تو ہماری رضا میں، استواری میں، بے نیازی میں خلل پیدا ہوگا، اور یہ عمل توکل کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے اعمال کی جزا پر فخر ہے،
پارسائی پر ناز ہے، وہ بہشت اور دوزخ کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بہشت میں جانا چاہتے ہیں، کچھ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جسے صرف وجود باری تعالیٰ کا عشق ہے، اس کی عطا کی آرزو ہے، اس کے لیے شعلے اور پھول، خوشی اور غمی، آرام اور تکلیف، بہشت اور دوزخ میں تمیز کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر اس غزل کے مقطع پہ ہم آج کی گفتگو تمام کریں گے۔ ابھی دیوانگی کا راز کہہ سکتے ہیں ناصح سے، ابھی کچھ وقت ہے غالب، ابھی فصل گل و مل ہے، یعنی ابھی بہار کا موسم ہے، اس میں پھول بھی کھلتے ہیں، سرخوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور کیونکہ اس موسم کے وقت رخصت ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو اگر کوئی نصیحت کرنے والا جاننا چاہے تو ہم اسے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ ہماری دیوانگی کا راز کیا ہے، ہمارے ہوش سے گزر جانے کا، دیوانہ ہونے کا اصل بھید کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیوانگی کا راز فصل بہار ہی میں کہا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ جب یہ فصل گزر جائے گی تو پھر اس راز کے چہرے سے پردہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو غالب کے بارے میں تمام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کئی اشعار پہ گفتگو ہوئی، اور کوئی بہت زیادہ مشکل دقیق اشعار نہیں تھے، لیکن خوبصورت اشعار تھے۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔